Your Miracle Day. प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अजीम और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं शो योर मिरेकल डे और आज खुदाम की तारीफ हो। हमारे साथ खुदाम के अजीम खादम, खुदाम के सूरमा रेवरेंड डॉक्टर यूसुफ सुहेल साहब, बिशप ऑफ पाकिस्तान, आज हमारे साथ हैं और आज इनके साथ मिलकर हम खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। बिशप साहब, वेलकम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आज हमारे नाज़रीन के लिए ख़ास वक्त निकाला है कि आप अपने खुदा की तारीफ करते हुए नाज़रीन तक भी उस पैगाम को पहुँचाएँ। तो इससे पहले कि नाज़रीन मैं बिशप साहब के साथ योर मिरेकल डे में मिरेकल्स के तल्लुक से बात करूं, मैं चाहता हूं कि आइए हम मिलकर प्रोग्राम के आगाज में अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब रेवरेंड डॉक्टर बिशप सुहेल साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। नाज़रीन, आइए अपने सरों को झुकाते हैं और हम दुआ करेंगे। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावन तू हमें बारहा मौके फराहम करता है कि हम तेरी बारगाह में आएँ। और खुदावन इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि खुदावन तूने हमें अपनी उम्मत में पैदा किया। और खुदावन इससे बड़ी शुक्रगुजारी और क्या हो सकती है कि तूने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना। या खुदावन तेरी मिन्नत करता हूँ कि खुदावन इस सारे प्रोग्राम के लिए या खुदावन खुसूसी तौर पर प्रेस टीवी के चेयरमैन पास्टर शहजाद के लिए और उसकी पूरी टीम के लिए कि खुदावन जिनको तूने ये खिदमत दी कि खुदावन वो तेरे लोगों के वसीला से तेरे कलाम की वो सच्चाइयाँ खुदावन दुनिया के सामने लाएं, ताकि खुदावन बहुत सारे लोग जो यहाँ तक रसाई नहीं कर पाते वो खुदावन इस चैनल के वसीला से खुदावन तेरी बरकत से मुस्तफ़ीद हो सकें। या खुदावन हमें हिकमत और दानाई की रूह दे, ताकि खुदावन हम जो भी बातचीत करें वो तेरे खौफ में करें और खुदावन तेरा नाम जलाल पाए। मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ करते हैं कि आज खूबसूरत वक्त है, खूबसूरत लम्हात हैं कि हम मिलकर यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए उन मिरेकल्स के वसीला से जो मेरी और बिशप साहब की और आप सबकी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह ने किए हैं, उन मिरेकल्स की वसीला से भी हम यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे। बिशप साहब, आज मुझे खुशी है कि आपने अपना कीमती वक्त आज हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, खुदा के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए आपने खास वक्त दिया है कि आपके उस खूबसूरत कलाम के वसीला से जो खुदा ने आपके मुंह में डाला है, आपकी जिंदगी में रखा है, जो मिरेकल्स खुदा ने आपकी लाइफ में किए हैं, जो मिरेकल्स आपके चर्च मिनिस्ट्री में हो रहे हैं, उनके वसीला से आज हमारे भाई बहनें अजीज भी बरकत पा सकें। तो बिशप साहब, मैं आज आपसे एक छोटा सा ये सवाल अकॉर्डिंग टू बाइबल करना चाहता हूं कि मिरेकल हर शख्स का जो इस रुए जमीन पर है उसका हक है, बेशक। और खुदावंद यीशु मसीह हर एक की जिंदगी में, वो किसी भी मजहब से है, वो किसी भी कबीले से है, वो किसी भी खानदान से है, वो अमीर है, वो गरीब है, खुदा सबकी जिंदगी में मिरेकल्स कर रहा है। आप इसके तल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग मिरेकल्स के लिए परेशान भी हैं, उनकी जिंदगी में मिरेकल नहीं हो रहा, कई साल हो गए, कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए, लेकिन आप इसके तल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पास्टर साहब आपने ये सारा खूबसूरत एक सिस्टम बनाया और खुदावंद ने आपको इस काम के लिए चुना। आमीन। और आप खुदा के खादमों को यहाँ बुलाते हैं और बाइबल की बातें शेयर करते खुदा हैं। की तारीफ हो। तो मैं थोड़ा सा, चूँकि हम मिरेकल डे पर आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा एक वजाहत करना चाहता हूँ कि दर हकीकत मिरेकल कहते किसे हैं, मौजज़ा कहते किसे? हालेलुया, आमीन। क्योंकि बहुत सारे आज हमारी कलीसियों में हमारे जो खादमीन हैं वो हर शख्स हर काम को जो है वो मौजज़े से मंसूब करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मौजज़ा और चीज़ है, करामत और चीज़ है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पास्टर साहब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि बिशप साहब आज एक बहुत बड़ा मौजज़ा हो गया। मैंने कहा जी प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो, मुझे भी ज़रा उसमें बताएं ताकि हमारा ईमान भी मज़ीद मजबूत हो। तो उसने कहा बिशप साहब मेरे बेटे की साइकिल रात को चोरी हो गई थी
تو پھر ہم نے دعا کی اور صبح کوئی سائیکل جو ہے وہ ہمارے گھر کے باہر چھوڑ گیا. ہیلویا. میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یار یہ میریکل نہیں ہے. میریکل ہوتا ہے سپر نیچرل کوئی کام ہو جو روٹین سے ہٹ کر ہو, جو عام طور پر ہوتا ہے. جیسے ایک بچہ پیدائش کی, جب اس کی پیدائش ہوتی تو وہ بول نہیں پاتا, تو اگر وہ بولنا شروع کر دے تو یہ معجزہ ہے. گنگا بولے, اندھا دیکھے, جنم کا لنگڑا اندھا چلے. آج بھی میڈیکل سائنس اتنی ترقی پر رہا ہے, لیکن جنم کا اندھا بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس کی بینائی واپس نہیں آ سکتی. اب اگر وہ دیکھنا شروع کرے تو یہ میریکل ہے. پانی کا کام ہے ڈبونا, لیکن جب بحر کلثم 2 ٹکڑے میں حصوں میں تقسیم ہوتا ہے تو یہ معجزہ ہے. لیکن ایک بندہ بیمار ہوا ہے, اب وہ اس کا آہستہ آہستہ علاج بھی چل رہا ہے, ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے, دعا بھی ہو رہی ہے, خدا اس کو شفا دیتا ہے, تو یہ معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی بلیسنگ ہے, خدا کی برکت ہے اور اس کی دعاؤں کا جواب ہے. میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرواتا چلوں اور اپنی منسٹری کا, تاکہ آپ کو اس بات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. میرا نام جیسا کہ آپ نے بتایا بشپ ڈاکٹر یوسف سہیل ہے, اور اسمبلی آف بلیورز چرچ سے میرا تعلق ہے, اس کا میں چیئرمین ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ بشپ کونسل آف پاکستان اس کا بھی میں چیئرمین ہوں. تو جب میں نے 2004 میں یہ منسٹری کا آغاز کیا, یہ بھی ایک بڑی عجیب طریقے سے خدا نے مجھے استعمال کیا. 1992 میں میرا ایز اے پاسٹر تقرر ہوا اور میرا آرڈینیشن ہوا, لیکن میں چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لیے میں کام تو نہیں کرتا تھا, لیکن پاسپورٹ پر میں نے پاسٹر لکھوایا, نکار رجسٹر گورنمنٹ کا حاصل کر لیا. تو خدا کا ایک خادم آیا میرے پاس, اور میں خدمت نہیں کرتا تھا. تو ایک خدا کا خادم میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ آپ سہیل صاحب ساری وہ سہولتیں تو حاصل کر رہے ہیں جو کہ ایک پاسٹر کی ہوتی ہیں یا خادم کی ہوتی ہیں, لیکن آپ خدا کی خدمت نہیں کرتے. تو میں نے اس کو کہا کہ یار میں سمجھتا ہوں کہ شاید خدا کو ابھی میری خدمت کی ضرورت ہی نہیں ہے, ورنہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ خدا میرے سے خدمت لینا چاہے اور میں خدمت نہ کروں. تو میرے منہ سے ایک بات نکلی, میں نے کہا کہ اگر میں نے سنا ہے کہ اگر خدا خدمت لینا چاہتا ہے تو وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے پکڑ کر, پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ ٹانگ تڑوڑ کے بھی آپ کو استعمال کر سکتا. ابھی یہ میرے منہ کی بات یہ تھی. تو اسی ویک میں میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور معمولی سا فریکچر ہوا, لیکن وہ اتنا بڑا, میں نے چوٹی کے جو آرتھوپیڈک سے ان سے علاج کروایا, لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا. تو میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا, تو مجھے میرے دل میں یہ بات آئی کہ خدا نے آپ کی بات کا جواب دے دیا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ ٹانگ روڑ کر یعنی کہ توڑ کر گما پھرا کر بھی خدا جو ہے وہ اپنی خدمت کے لیے لے آتا ہے. اس وقت ہوا یہ کہ میں نے خداوند سے پوچھا, میں نے کہا خداوند مجھے سمجھ آ گئی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے زندگی کا لازمی تیری زندگی ہے, تیرے اندر کوئی منصوبہ ہے, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خدا کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے پیچھے اس کا کوئی سبب نہ ہو. تو میں نے کہا خداوند تو مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو پھر مجھے ایک خواب آئی, رویا آئی کہ ایک ڈیزرٹ ہے, وہاں پر جو درخت ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پانی سے سوکھ رہے ہیں. تو مجھے آواز آئی کہ آپ ان کو پانی دو, پانی نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ رہے ہیں, لقدق صحرا ہے, وہاں پر ریت ہی ریت ہے, پانی کا وجود نہیں ہے. تو مجھے آواز آئی کہ آپ ان کو پانی دو. تو میں نے کہا کہ میرے پاس نہ تو رسہ ہے, نہ کوئی بالٹی ہے, اور نہ یہاں پر پانی ہے, تو میں کیسے یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. تو پھر مجھے جواب آیا, اس نے کہا کہ نہیں, یہ سارا کچھ آپ نے ہی کرنا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف مجھے رویا آئی بلکہ 3-4 اور لوگوں کو مختلف اسی رات یہ رویا آئی. تو نیکسٹ ڈے جب وہ میرا پتہ لینے آئے خداوند کے پلان کے مطابق, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے. تو میں نے ان کو کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہاں جو پاکستان کی کلیسیا جو ہے, جو کہ کلام کے وسیلے سے ابھی تک ان تک وہ خدا کا کلام جو زندگی بخش کلام ہے وہ ان تک نہیں پہنچ رہا, ان تک پہنچیں. تو ہم نے پھر پلان کیا کہ ہم ایک چھوٹی سی منسٹری بناتے ہیں, لیکن اس وقت پاکستان میں چرچ رجسٹرڈ پر پابندی تھی. تو میں نے ایک میرا دوست, چونکہ میں گورنمنٹ جاب بھی کرتا ہوں آڈر ڈپارٹمنٹ میں, تو میں نے ایک دوست کو فون کیا, میں نے کہا یا میرے پاس ہو. وہ آیا, تو میں نے چارپائی پر لیٹے لیٹے اس کا میمورنڈم لکھا, اس کی ڈاکٹرائن لکھی, اور میں نے اس کو کہا کہ یار یہ ہمیں رجسٹر کر کے دو. تو اس نے 4-5 دن کے اندر وہ رجسٹر کر کے ہمیں دے دی. تو پھر میں نے دیکھا کہ خدا جو ہے وہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے, کس طور سے اپنے
जिस तरह उसने कलाम मुकद्दस में फरमाया कि तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन प्रेज द लिया। लॉर्ड। अगर हम ये चाहते हैं कि वो हमें चुने तो फिर हमें फिर दूसरी बात यह है कि जो लीडर होता है जिसको खुदावंद चुनता है वो उसको माँ की पेट से चुनता है। प्रेज द लॉर्ड, अकॉर्डिंग टू बाइबल। और वो बचपन से ये जो है ना उसके उठना बैठना, उसका सोबत, उसकी जो दोस्त वगैरह होते हैं वो शुरू से ही। और मैं मतलब सलाम पेश करता हूँ लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान में उस वक्त क्रिश्चियनिटी की बुनियाद रखी जब यहाँ पर हर तरफ गड़ा टोप अंधेरा था। हम हिंदुइज्म से तकरीबन रिलेट करते। तो उस वक्त जो बच्चे संडे स्कूल में पढ़ते थे आज वो ही यहाँ पाकिस्तान में लीडिंग रोल लीड, बड़े बड़े बानी लीडर हैं। आज हम चाहे किसी भी डिनोमिनेशन से हैं, किसी भी चर्चेस से हैं, लेकिन ये उन लोगों की हम पर मेहरबानी है कि खुदा ने उनको इस्तेमाल करते हुए आज पाकिस्तान में मैं समझता हूँ मसीहत बहुत ज्यादा वर्क कर रही है और बहुत ज्यादा नहीं, उनकी खिदमत को डॉक्टर साहब हम जुटला ही नहीं सकते। उनकी खिदमत सच्ची है और उनकी खिदमत की बेस पर आज मैं और आप खड़े हैं। बेशक। और बड़ी खूबसूरत गवाही है आपकी कि खुदावंद ने किस तरह से आपकी जिंदगी में वो चेंज लेकर आया आपको अपनी खिदमत के लिए। क्योंकि खिदमत में आने से पहले ही तो आपने आपने जैसे बताया है कि आपने पासपोर्ट पर, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पर भी अपना एक नाम जो टाइटल है वो पास्टर का यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद खुदा ने अपने मंसूबे को आपकी लाइफ में किस तरह चलाया, खुदा उनकी तारीफ करते हैं। और बड़ी खूबसूरत बातें हैं, बड़ी खूबसूरत गवाही है ये, बड़ी जो इंसान की शख्सी गवाही है। मैं समझता हूं कि अगर किसी लीडर की लाइफ में या किसी पास्टर की या किसी बिशप की या किसी एवेंजलिस्ट की लाइफ में उसकी शख्सी गवाही के अंदर को ऐसा बड़ा मिरेकल नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मिरेकल्स को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर आप बिलीवर हैं, आप लीडर हैं, आप बिशप हैं, आप एवेंजलिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पास्टर हैं, आप किसी तरह से भी मसीहत के लिए, कलीसिया के लिए, खुदा की बादशाही के लिए काम कर रहे हैं तो यकीनन आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा जिसकी बेस पर आपकी लाइफ में खुदा ने तब्दीली पैदा की है, जिसको मिरेकल के वसीला से खुदा आपकी जिंदगी में चेंज लेकर आया है। जैसे आपने बताया कि आज आपने ये इंसिडेंट होने से पहले आपने इस तरह से ये बातें बयान की कि खुदा अगर मुझसे खिदमत लेना चाहता है तो वो किसी से भी लेना चाहता है, वो घुमा फिरा के, वो टांग मरोड़ के भी, उसको तोड़ के भी वो अपने से भाग नहीं सकते। तो खुदावंद ने आपकी लाइफ में वैसे ही किया है। खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर साहब के साथ चल रही है और इनकी अभी पर्सनल लाइफ पर, इनकी पर्सनल गवाही पर हम बात कर रहे थे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हम और मिरेकल के तल्लुक से बात करेंगे कि यीशु मसीह चाहता है कि हर शख्स की जिंदगी में मिरेकल हो, हर शख्स को वो एक नहीं बल्कि मल्टी मिरेकल्स देना चाहता है, क्योंकि वो मिरेकल्स का खुदा है। हम यीशु को मोजज़े का यीशु नहीं कहते, एक मोजज़े का खुदा नहीं है, वो मोजज़ात का खुदा है। आमीन। तो वापस आते हैं नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खुदावंद आपके साथ हो, वापस आएंगे, फिर यहीं से बात आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम यहीं से बात का आगाज करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। Your Miracle Day. Your Miracle Day. प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, वेलकम बैक। खुदावंद आपके साथ हो। जिस तरह मैंने पहले बताया कि आज डॉक्टर सुहेल साहब हमारे साथ हैं, बिशप ऑफ पाकिस्तान। खुदावंद इन्हें बरकत दे। बड़ी खूबसूरत गवाही है इनकी कि खुदावंद ने किस तरह से इनकी लाइफ में एक मोजज़ा किया और इन्हें अपनी खिदमत में वो लेकर आए। और एक मोजज़ा नहीं बल्कि अब तो मैं ईमान रखता हूँ कि इनकी लाइफ मोजज़ात से भरी पड़ी है। जो ईमानदार है उसकी ज़िंदगी में हर रोज़ एक नया, जब सूरज निकलता है
تو وہ سورج کی کرنیں جو ہیں خدا کی تعریف ہو، اس سے بڑا اور اس کی زندگی میں معجزہ نہیں، کیونکہ وہ معجزات خداوند جو ہے اس کی زندگی میں معجزات لے کر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے ابھی آپ کی پرسنل لائف کے تعلق سے، اسی طرح آگے بڑھیں گے۔ بائبل میں بہت سارے ایسے کریکٹرز ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو لوگ خدمت سے بھاگتے بھی رہے، لیکن خدا جس طرح آپ کہتے کہ آپ نے ٹائٹل تو آپ نے یوز کر لیا، ٹائٹل آپ نے لے لیا پاسٹر کا، لیکن آپ خدمت نہیں کرتے تھے، آپ خدمت سے بھاگتے، سمجھ لیجیے یہ بات ہے کہ آپ خدمت کرنا نہیں چاہتے تھے، یا آپ کہتے تھے جب اگر خدا مجھ سے خدمت لینا چاہتا تو ایک وقت آئے گا وہ لے گا۔ تو بائبل میں بھی ایسے بہت سارے کریکٹرز ہیں میرے خیال میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بے شک جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ٹائٹل میں یوز کر رہا تھا، لیکن صرف ٹائٹل ہی یوز نہیں کر رہا تھا، جیسے کہ آج کل بہت سارے جو ابھی بائبل کے الفبے سے بھی واقف نہیں ہوتے وہ بھی ٹائٹل یوز کرنا استعمال، لیکن میں اس سے پہلے 2 سیمینرز ہی کر چکا تھا اور شروع سے میرا بائبل کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا۔ بائبل میں ہمیں بے شمار ایسے مثالیں ملتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یونا نبی کی ہے۔ یونا نبی کی، جی بالکل ٹھیک۔ یونا نبی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ سٹوری آپ بخوبی واقف ہیں، وہ کس طرح خدا نے اس کو کہا کہ تو نینوا شہر کو جا اور وہاں پر جا کر تو لوگوں میں توبہ کی منادی کر تاکہ میرے لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں۔ لیکن انسان جو ہے وہ انسانی دماغ سے سوچتا ہے، بالکل ٹھیک، اور خدا جو ہے اس کے پلان بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ وہ صرف اپنے گھر کے 4 دیواری سے واقف ہوتا ہے، لیکن باپ ہوتے ہوئے آپ پورے شہر سے واقف ہوتے ہیں، اس طرح خدا جو ہے اس کو ہر چیز کا پتہ، کیونکہ وہ کریٹر ہے، اس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اب جو یونا تھا اس کا سطحی طور پر ذہن کام کر رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ خدا جو فیصلہ کر لیتا ہے اس کو تبدیل نہیں کرتا، کیونکہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ خدا لا تبدیل خدا اس کے وعدے اٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ بالکل بالکل۔ اس نے کہا کہ اگر خدا نے اس کو مطلب تباہ کرنا ہی ہے تو اس نے کر کے تو چھوڑنا اس ہے، نے کر کے چھوڑنا ہے، تو مجھے یہ ویسے ہی خدا جو ہے وہ نا ادھر کو بھیجنا چاہ رہا ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اب اس نے جہاں پر وہ رہ رہا تھا وہاں سے وہ جب وہ ساحل پر آتا ہے تو وہ کافی تھوڑا سا نا مشکل راستہ بھی ہے، مشکل کٹن راستہ ہے، بالکل کٹھن راستہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو شاید نہیں جانا چاہتا اور خدا مجھے زبردستی بھیج رہا ہے۔ پہلے اس نے انکار کیا، دل میں انکار کیا، جس طرح مقدس موسیٰ کو خدا نے کہا کہ جا کے تو فرعون سے کہہ، تو اس نے کہا کہ میری تو زبان میں لکنت ہے، میں کیا وہاں کہوں گا۔ تو خدا نے کہا کہ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ کہیں گے، آپ کو بتا دیا جائے گا جب وہاں تم پہنچو گے۔ تو یونا جو ہے جب وہ بادل نخواستہ وہ جاتا ہے اور پھر وہ بجائے اس سائڈ پہ جانے کے وہ بالکل خداوند کے الٹ چلتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق، کیونکہ انسان اور خدا کی سوچوں میں ڈفرنس ہے۔ بالکل ٹھیک۔ انسان جو ہے وہ وقتی طور پر سوچتا ہے، جبکہ خدا جو ہے وہ ازلی طور پر سوچتا ہے۔ تو وہ دوسرے ترسیس والے جہاز میں بیٹھ گیا۔ اب وہاں پر ایک بات ہوتی ہے جو کہ شاید ہم جب کہانی کو پڑھتے ہیں تو اس کو ایسے ہی لے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک بات ہوئی کہ جب جہاز ڈولنے لگا، طوفان برپا ہوا، تو سب لوگوں نے ایک ایک کر کے اپنے دیوی دیوتوں کو پکارا، لیکن طوفان نہیں تھما۔ اب یہ سو رہا تھا تو آ کر جب ملا نے اس کو، کیپٹن نے اس کو آ کر جگایا تو اس نے کہا بھی تو بھی اپنے خدا کو یاد کر لے، ہو سکتا ہے۔ تو اس نے وہاں کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے نہیں، اس نے فوری طور پر اس بات کا اقرار کیا۔ اس نے کہا یہ سارا طوفان جو ہے، میری وجہ ساری سے، حال چال جو ہے یہ صرف میری وجہ سے، بالکل ٹھیک۔ تو اگر آپ مجھے اٹھا کر پھینک دیں گے تو یہ ابھی طوفان جو ہے تھم جائے گا۔ یہ کہنے کو بڑی معمولی بات ہے، لیکن اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کتنا اپنے خدا پر بھروسہ تھا اور وہ کتنا خدا کو جانتا تھا، اور اس کو یہ پتا چل گیا کہ یہ سارا کچھ مجھے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پریز دا لارڈ، بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا مکاشفہ ہے جو خدا نے آپ کے وسیلہ سے کھولا ہے کہ اگرچہ یونا خداوند سے بھاگا تھا، اگرچہ یونا اس جگہ پر نہیں جانا چاہتا تھا، تو بھی وہ اپنے خدا کی قدرت کو جانتا تھا، وہ اپنے خدا کی طاقت کو جانتا تھا کہ خداوند یہ سب کچھ صرف اور صرف مجھے روکنے کے لیے کر رہا ہے، کہ میں خداوند کے پلان کو چھوڑ کر بھاگا ہوں، اب خدا میرے رستے کو بلاک کر رہا ہے، مجھے آگے نہیں جانے دینا چاہ رہا، اس لیے یہ سب کچھ سمندر کے اندر ہو رہا ہے تاکہ میں واپس خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے اس جگہ پر پہنچوں۔ بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، آپ جاری رکھیے، میں برکت پا رہا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آج جتنے ہمارے بھائی، جتنی بہنیں، جتنے نوجوان بیٹے بیٹیاں خداوند کے لوگ سن رہے ہیں، وہ یقیناً برکت پا رہے ہوں گے۔ جی پلیز
جیسے ایک ماں جب اس کا بچہ کسی خطرناک جگہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے یا کسی ایسی چیز کو چھونے والا ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ یا تو اسے کھلونا آگے کر دیتی ہے یا اس کی موومنٹ کو چینج کر مومنٹ دیتی کو ہے۔ بالکل ٹھیک، تو بالکل یہی خدا کر رہا تھا، وہ اگر اس کو زبردستی یا اس کی جان بھی لے سکتا تھا، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو سکھانا چاہتا تھا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ تو خدا نے اس کی ڈائریکشن کو چینج کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، لیکن ہم یونا نبی کی یہاں پر وہ ایمان کی داد دیں گے۔ اس نے کہا کہ سب آپ پاک ہیں، صرف میں ہی گناہ گار ہوں خدا کا، آپ مجھے پھینکے، ابھی یہ ہوا ساکت ہو جائے گی، ابھی یہ سمندر جو ہے وہ اپنا طوفان ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایمان کے ساتھ ساتھ اس مرد خدا کے اندر دلیری بھی تو دیکھیے نا، بے شک کتنی بڑی دلیری کی بات ہے کہ اس نے کہا یار آپ سب جتنے ہو یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ صرف یہ ریزن میری وجہ سے، صرف آپ مجھے یہ کام کرو کہ مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ کو کہنا کہ مجھے اٹھاؤ اور موت کے منہ میں ڈال دو، کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے، یہ دلیری کے سوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں۔ لیکن پاسٹر صاحب یہاں فرق صرف اتنا ہے کہ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے نامزد ہوتا ہے، اس کے اندر دلیری آٹومیٹکلی ہوتی ہے۔ ہماری بائبل کی تاریخ جو ہے ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ خدا کے نام کو نہ لیں یا آپ خدا کا راستہ چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنی جان دے دیں گے۔ تو جیسے ہی اس کو پھینکا گیا تو سمندر نے جو کیا اپنے آپ کو ساکن ہو گیا، سمندر ساکن ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ پیش آتا ہے کہ جب خدا آپ کو کسی پلان پر بھیجتا ہے تو وہ اس کے لیے سارا ساز و سامان آپ کو مہیا کرتا ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، جیسے اس نے پھینکا تو کیا ہوا، ایک مچھلی کو ڈپیوٹ کیا ہوا تھا خدا نے کہ وہ اس کے اپنے اندر لے لے، اور وہ اب دیکھیں سمندر میں جب پانی جاتا ہے تو انسان کو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن خدا نے جس مچھلی کو ڈپیوٹ کیا تھا وہ اتنی بڑی تھی، اور آج تو بہت اس پر ریسرچ ہو چکی ہے کہ وہ جب اندر گیا تو وہ اس کی گلپڑے کے سائیڈ پہ لگ گیا، تو وہاں سے ہوا چونکہ جاتی ہے، پانی سے ہوا کشید کرتی ہے، تو اس کا سانس چل رہا تھا، اور پانی اور نباتات اس کے اوپر سے جا رہے تھے۔ وہاں پر جب وہ پہنچتا ہے تو وہ خدا، اب وہ مکمل طور پر خدا کی پیروی کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی دل سے نہیں، بادل نخواستہ۔ خدا نے اس کو کہا تھا کہ تو منادی کرنا جا کر توبہ، کہ وہ ابھی ایک منزل پر ہی جا کر وہاں ہی منادی کرتا ہے، اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ لوگ جن کے متعلق یہ بات اس نے طے کر لی تھی یونا نے کہ وہ توبہ نہیں کریں گے، وہ نہ صرف غریب مسکین اور جو زمانے کے رد کیے ہوئے لوگ تھے، بلکہ شاہی لوگوں نے آ کر، بادشاہ نے آ کر، اس کی عمرہ نے آ کر اپنے سر پر خاک ڈالی اور ٹاٹ اوڑا، اور انہوں نے توبہ کی۔ اب جب توبہ ہوگی تو خدا نے یقیناً وہ توبہ کو منظور کرتا ہے، اور وہ توبہ وہ خداوند کے کلام میں لکھا سنتا ہے، خدا سنتا ہے جی، کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ پریز دی تو لارڈ۔ خدا نے اپنی وہ بے پایا محبت کے ساتھ، وہ بے پایا رحم کے ساتھ ان سب کو معاف کر دیا۔ اب یونا کا پھر وہی دماغ چلا اور اس نے کہا کہ خداوند میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، تو آپ نے مجھے یوں ہی مطلب یہ سارے پروسیس سے گزارا۔ بالکل۔ تو پھر وہ بیل کا واقعہ ہے کہ وہ اس کے سر پر اگی، اور پھر ایک کیڑے کو ڈپیوٹ کیا اور اس نے بیل کاٹ دی، تب اس کو میسج خدا نے دیا، اور وہ اس بات کو مانا کہ خدا جو سوچتا ہے، خدا جو کرتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور معجزہ جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یونا وہ نینوا کے لوگوں کے لیے ایک عظیم الشان معجزہ تھا کہ ان کی زندگی جو کہ بھٹک چکی تھی وہ ایک دم سے ٹریک پر آ گئی، اور ایک آدمی کے وسیلہ سے وہاں پر توبہ کا پیغام پہنچا اور لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے اگر وہ خدا کو قبول کرے، اگر وہ خدا کو، میں کون ہوں ٹھیکیدار کہ اگر میں دعا کروں تو وہ ٹھیک ہے، کوئی دوسرا کرے تو وہ ٹھیک نہیں۔ خدا نے کہا ہے، سب کو کہا ہے، بشپ کو بھی کہا ہے، پاسٹر کو بھی کہا ہے، پبلک کو بھی کہا ہے کہ مانگو تو دیا جائے۔ پریز دی لارڈ۔ تو اپنے منہ کو کھول تو میں اس کو بھر دوں گا۔ لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ میں نے اس ٹھیکیداری کے سسٹم کو کیسے اپنا لیا۔ تو جب غیر قومیں آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں، وہ ان کا یہ ایمان ہے، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر کوئی شفا دے سکتا ہے تو وہ مسیح یسوع ہے۔ آپ نے وہ مسلمان کسی شاعر کا لکھا ہوا ہے
کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دعا کرے کوئی، کہ اگر درد کی کوئی دعا دے سکتا ہے تو وہ مسیح یسوع ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں ڈاکٹر صاحب آپ کے وسیلہ سے اور خدا کے کلام کی باتیں، اور خصوصاً جو آپ نے یونا نبی کے بارے میں بات کی، یہ بڑی ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے بائبل مقدس میں، اور یہ صرف سٹوری نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، بلکہ سچائی پر مبنی باتیں ہیں۔ جو خدا کا کلام ہے عموماً ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ کہانی، وہ سٹوری، لیکن یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، نوجوانوں، خدا کے لوگوں، یہ سچائیاں ہیں۔ بائبل مقدس سچائی ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اور آج میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سبھی نے خدا کے کلام اور خدا کے خادم کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اور آج میرا دل بھی شکر گزاری سے بھرا ہے، اور بڑی خوبصورت باتیں میں نے بھی سیکھی ہیں، اور بڑی خوبصورت بات جو یونا کے تعلق سے انہوں نے کہی کہ وہ شخص دلیر شخص بھی تھا، اگرچہ وہ خدا کے اس پیغام سے بھاگا، لیکن اس کے اندر ایک دلیری تھی کہ جیسے ہی وہ طوفان اٹھا، سمندر کے اندر ہلچل ہو گئی، جہاز جو تھا وہ اس طرح سے ڈگمگایا، پانی جہاز میں آنا شروع ہوا، جو کچھ بھی وہاں پر ہوا، وہاں پر جتنی کھانے پینے کی چیزیں تھیں سب کچھ سمندر میں پھینک دی گئیں، لیکن یونا نے ایک دلیری کی، اس نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں خداوند کا بندہ ہوں، لیکن خداوند کے کلام سے بھاگا ہوا ہوں، تو اس لیے مجھے اٹھاؤ اور سمندر میں پھینک دو تو سمندر ساکن ہو جائے گا۔ یہ بڑی دلیری کی بات ہے، اور آج جتنے لوگ خدا کی خدمت میں ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، انہیں بڑی دلیری کی ضرورت ہے۔ آئیے میرے عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کے خادم کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کے لیے دعا کروں۔ آئیے بشپ صاحب ہم مل کر ضرورت مندوں کے لیے دعا کریں گے، اور آج وہ لوگ جو بیماری میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو چاہتے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، تو آئیے اپنے سروں کو جھکائیے، میں آپ لوگوں کے لیے خدا کے خادم کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ خدا باپ، تیرے بیٹے اور اپنے نجات دہندے یسوع مسیح کے نام سے، اے خداوند میرے خدا، تو جو قدرت والا ہے، تو جو حشمت اور جلال سے بھرا ہے، اور اے خداوند تیرے کلام کی سچائیاں، تیرے کلام کی باتیں لا تبدیل ہیں، اور اے خداوند خدا، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھر گیا ہے خداوند، تیرے خادم کے وسیلہ سے خداوند ہم نے برکت پائی ہے، اور اے خداوند خدا، جتنے آج ضرورت مند، بیمار، دکھی، پریشان، بے روزگار، بے اولاد، اے خداوند دیکھ تیرا کلام سن رہے ہیں، اور اے خداوند ان کے اندر یہ ایمان ہے کہ جب تیرے لوگ دعا کریں گے تو خداوند پاک خدا ہمیں شفا دے گا۔ خداوند میں تیرے خادم ڈاکٹر سہیل کے ساتھ مل کر، خداوند تیرے بندہ کے ساتھ مل کر، اے خدا اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اور اے خداوند میرے خدا تیرے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، خداوند شفا کی دعا کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، دکھی اور بیماروں کو شفا مل جائے خداوند، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، اور اے خداوند میرے خدا تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے کھل جائے خداوند خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ملک پاکستان کی سلامتی چاہتا ہوں خداوند، تمام فورسز کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، فتح مندی کی دعا کرتے ہیں، تمام سیکیورٹی اداروں کے لیے خداوند برکت کی دعا کرتے ہیں، پاکستان سلامت رہے، پاکستان کی حدوں پر ہے خدا یسوع مسیح کے نام سے آسمانی فوجیں ٹھہری رہے خداوند، پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی پائے، حکومت پاکستان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں خداوند، حکومت پنجاب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، تیرا ہاتھ برکت دینے کے لیے تیرے لوگوں پر ٹھہرا رہے مسیح خداوند یسوع کے نام سے، آمین آمین آمین۔ ناظرین تھینک یو ویری مچ، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے خوب برکت پائی، میں نے خوب برکت پائی، اور خدا کے خادم کے وسیلہ سے بڑی خوبصورت باتیں خدا کے کلام کی ہم نے سنی ہے، اور میں دل سے شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے اس قیمتی ٹائم کے لیے جو آپ نے دیا، خدا آپ کو برکت دے، تھینک یو ویری مچ، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ دوبارہ پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، خدا آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ پاسٹر شہزاد اور ڈاکٹر سہیل صاحب کا آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر بہت بہت سلام، خدا آپ کے ساتھ ہو، آمین آمین۔
Your Miracle Day.